अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तन लैके चलने मोहम्मद अली मिर्ज़ा दे बयान ते सुनो तो दिल नूं चंगा लगे तो लाइक ते चैनल सबसक्राइब कर देना। बहुत शुक्रिया। क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वैस भाई, वंस अगेन वेलकम आपको हमारी जेएलएम एकेडमी के अंदर। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें अपने सवालात। आपकी मोहब्बत और इल्म की तलब हमें यहाँ दोबारा लेकर आई है और यहाँ आके हमेशा से एक ऐसी फ़ज़ा हमें महसूस हुई है जिसको हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान है। और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हमने नमाज में देखा मुख्तलिफ लोग, कोई हाथ सीने पे बांधा हुआ है, कोई नाफ के नीचे बांधा हुआ है, और बजाते खुद आप दोनों नमाजों में कभी हाथ खोला हुआ है, कभी हाथ बांधा हुआ है। ये आपने कैसे खूबसूरत सा गुलदस्ता बना दिया है, ये मुमकिन कैसे हो सकता है? देखें जी, इसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है और कमिटमेंट ये है कि आप ट्रुथ लवर बने। अल्हम्दुलिल्लाह हम किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में जिस चीज़ को दुरुस्त समझते हैं उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, नहीं, हम किरदार के भी हैं। अगर मैं बबांगे दोल ये बात करता हूँ कि अहले सुन्नत की किताबों में हाथ बांध के नमाज पढ़ना भी साबित है और हाथ छोड़ कर भी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्टरनेटिवली एक नमाज में हाथ बांधता हूँ, दूसरे में हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि मेरे अंदर कोई इस तरह की सख्ती ना आए कि मैं एक खास चीज के साथ स्टिक हो जाऊं और उसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं जो हक के ऊपर अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं किसी खास मामले में, मैं उनके बारे में अपने दिल में कोई नफरत ले आऊं। खाली जुबानी कलामी बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस की मस्जिद में पहली सफ में खड़े होकर जुम्मे की नमाज में भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता हूं, और शिया की मस्जिद में अगर गया हूं तो मैंने हाथ बांध के भी नमाज पढ़ी, हाथ खोल के भी पढ़ी, ताकि वहां जाके कोई ये ना कहे कि ये हाथ बांधने को यहाँ पे छोड़ दिया इसने। नहीं, हाथ बांध के भी पढ़ी, हाथ छोड़ के भी। अहले सुन्नत की मसाजिद में भी हाथ बांध के भी, हाथ छोड़ के भी, ताकि प्रैक्टिकली मेरे अमल से ये चीज वाज़ेह हो कि हम कुरान और सुन्नत के दलाइल को लेकर चल रहे हैं, किसी फिरके को लेकर नहीं चल रहे। माशाअल्लाह जी। वैसे इस बात को मैंने ज़िम्नन कहा, हमारा मौजू आज बड़ा खास है, हम मौत के हवाले से गुफ्तगू करने के ख्वाहिशमंद हैं। कुरान कहता है अम्र रब्बी है। अम्र रब्बी क्या होता है, मौत है क्या, और असल में मौत को किन अल्फाज के साथ वजाहत में उतारा जाए? अम्र का लफ्ज अरबी में हुक्म के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच की जाए तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। ये मजमून सूरतुल मुल्क में भी आया, सूरह हूद के अंदर भी आया। इससे एक बात तो क्लियर होगी कि मौत अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह ने क्रिएट की है, ये क्रिएशन है, ये कोई अल्लाह ताला की सिफ्त नहीं है बल्कि अल्लाह की मखलूक है। ये हमारी तो सिफ्त हो सकती है क्योंकि अल्लाह को तो मौत नहीं है, वो अल हय्युल क़य्यूम है। अच्छा, अब ये अल्लाह ताला का मौत को एग्जीक्यूट करना किसी के ऊपर, ये इस चीज का ऐलान है खालिक और मखलूक में फर्क क्या है। अच्छा, हाँ जी, मौत वो चीज है जो आपको बताती है कि खालिक और मखलूक में फर्क ही है। मैं अभी तौहीद के कॉन्सेप्ट में इसे डिस्कस कर रहा हूं, फिक्र आखिरत वाला एंगल बिल्कुल इसका अलग है, वो तो एक अलग से 1 घंटा उस पर बोला जा सकता है। असल में मैं इसकी थीम पे आ रहा हूं कि अल्लाह ने अपने और मखलूक में फर्क बताया मौत का। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल माइदा में, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को कहा है कि इनसे कहो उल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, ऐ नबी इनसे फरमाओ कि अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह इरादा करे ईसा को और उसकी मां को और जितनी मखलूक है इसको हलाक कर दे। वहां गुस्सा है कि मौत का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल किया, हलाक। तो हमारे नबी इस्लाम के लिए भी है, क़ुल अरायतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मइया औ रहमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ नबी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह ताला मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पे रहम फरमाए। काफिर किस जोन के अंदर है? हम तो अपनी जानों के हवाले से भी किसी के यानी मोहताज हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अक्सर हदीस में कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। उसके बाद नबी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। यानी नबी इस्लाम ने अपने ऊपर बार बार मौत को तारी करना उस अल्लाह के लिए मर मिटने को प्रेजेंट किया तौहीद के लिए। फिर नबी इस्लाम के बारे में कुरान में आया, कुल इन्ना सलाती
व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए। ये मैं रसूलुल्लाह को सेंटर्ड करके आपको मौत का कांसेप्ट समझा रहा हूं तो बाबे तो शाही कोई नहीं। अल्लाह। हाँ, जो कहते हैं अब्दुल कादर जिलानी ने इजराइल को रूह खोली, और नहीं हो भाई, खुदा के लिए ये अल्लाह ताला के पास इख्तियार है, वो मलकुल मौत के जरिए मौत को तारी करता है। तो मौत डिफरेंस है खालिक और मखलूक का। ठीक है। और ये तलवार अल्लाह ने लटकाई इसलिए कि ताकि इंसान को ये बताया जाए कि तुम्हें किसी ने पैदा किया है, तुमने मर के उसके पास जाना है और उसके हुजूर अकाउंटेबल होना है। उस दिन से पहले पहले तैयारी कर लो। और नूरुन अला नूर करते हुए अल्लाह ताला ने पैगंबरों और किताबों के जरिए इंसानियत की रहनुमाई भी फरमा दी कि कोई शख्स अगर कहे कि मुझे तो समझ नहीं आई, उस अखलाकी हिस्स के सबब जो मेरे अंदर मौजूद थी, पैगंबरों की तालीमात के बगैर मेरे अंदर ये अखलाकी हिस्सा है कि हर इंसान झूठ को बुरा समझता है, सच को अच्छा समझता है, जब तक उसे को परवर्टेड ना करे। किसी के साथ खैर ख्वाही को अच्छा समझता है, बुराई को बुरा समझता है। हॉलीवुड के फिल्म के एंड के ऊपर भी सच की हीरो की जीत क्यों दिखाई जाती है? हमारी इंस्टिंक्ट में है। अंबिया की तालीमात के बगैर भी वो अखलाकी हिस्स जो अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखी है, इंसान अकाउंटेबल है कि अल्लाह ताला उससे पूछ सकता है कि तूने मेरे तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें भी तुर्रा ये कि नूरुन अला नूर की है, जो सूरह नूर के अंदर है, नूरुन अला नूर। एक हमारी अखलाकी हिस्स का नूर और दूसरा वही का नूर, जो अंबिया के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम तक बात पहुंचाई कि हम अल्लाह ताला के हुजूर अकाउंटेबल हैं। और ये तलवार जो लटक रही है ना, ये इंसान का किबला दुरुस्त रखती है। अगर मेरे भाई हमने मरना ना हो फिर खुदा हमारी जरूरत नहीं है। यानी ये चीज अगर खत्म हो जाए, मैंने मरना ना हो, मुझे बुढ़ापा ना आए, मुझे बदहाली ना आए, हमेशा खुशहाल रहूं, तो खुदा मेरी जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। और यही चीजें आपको जन्नत में मिल जाएंगी। इंजीनियर साहब, आपने अभी कुरान की आयत कोट की। अब सवाल तो मैंने मौत के ज़मन में करना है, मगर इस आयत ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और जिंदगी पैदा की है लियब्लुवकुम, आजमाए। भला जिसके पास सारा इल्म है वो क्यों आजमा रहा है? यानी आजमाते तो वो एग्जामिन वाले हैं, इन्विजिलेटर हैं कि जिनको पता लग जाए कि रिजल्ट क्या है। उसके पास तो इल्म है, ये आजमाइश है क्या? आजमाइश इसलिए है कि अल्लाह ताला की सिफ्त अदल स्टेक पे ना लगे। अगर अल्लाह ताला बगैर आजमाए किसी की जन्नत या जहन्नम का फैसला कर दे तो क़यामत के दिन हम अल्लाह के हुजूर हुज्जत के तौर पर ये बात रख सकते हैं कि या अल्लाह एक दफा आजमा के तो देखता, हम तो ऐसे ना होते। तो अल्लाह ताला ने आजमाइश इसलिए रखी ताकि ये चीज जस्टिफाई हो कि जिसने भी जहन्नम कमाई है वो खुद कमाई है, जिसने जन्नत कमाई है खुद कमाई है। अहले सुन्नत का अकीदा ना जबरिया वाला है ना कदरिया वाला, हम दरमियान में है कि जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है वो हमें दिया हुआ है, और जिन चीज़ों का नहीं दिया उसके बारे में हमसे पुरसिश भी नहीं होगी। मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप फलां क्यों थे, तुम फलां जगह क्यों पैदा हुए, तुम्हारा कद इतना क्यों था, तुम्हारी आंखों का कलर ऐसा क्यों था। इसके बारे में अकाउंटेबल नहीं हो। ये चीज़ें डेस्टिनी से, तकदीर से ताल्लुक रखती हैं। और जो चीजें अल्लाह ने मुझे हदायत के तौर पर चीजें दिखा दी और मुझे इख्तियार दिया, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने रास्ता वाज़े कर दिया, चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, खाना शुक्री की। लेकिन दुनिया में अल्लाह ने इख्तियार देकर आपके ऊपर गिरफ्त नहीं फरमानी, अल्टीमेटली गिरफ्त उस दिन होनी है। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, सारे के सारे उसके नाफरमान हो जाए, सारे के सारे ताबे फरमान हो जाए, लेकिन फर्क हमें पड़ता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और इंसान ऐसी मखलूकात पैदा की हैं जिन्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अच्छा, और उन्हें नेकी और बुराई का मादा वदीयत कर दिया। फरिश्ते वो थे कि जिन्होंने रब की चॉइस से अल्लाह को चूज किया था, और हम वो खुश नसीब है कि हम अपनी मर्जी से अपने रब को चूज करेंगे। और इसमें मैं बड़ा भारी जुमला बोलता हूं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर मुझे कहें ना कि इंजीनियर साहब आप मेरे साथ अपना ईमान एक्सचेंज कर लें, तो मैं अपना ईमान एक्सचेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी विल से अपने रब को चूज किया है। ये वो क्वालिटी है। जिब्रील के पास लाखों क्वालिटीज होंगी, लेकिन हाँ वो बाय डिफॉल्ट है। मैंने अपने रब को खुद चूज किया है। तो ये एक बड़ी चीज है जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। और इसी की वजह से जन्नत इंसान के लिए, फरिश्तों के लिए नहीं है। क्या बात है। देखें, इस पे एक और मेरा जुमला बड़ा भारी ले जाए कि इंसान ने सबसे ज्यादा नॉन सीरियस गॉड को लिया हुआ है, और खुदा के लिए सबसे सीरियस जो है ना वो इंसान है। देखिए, ये पूरी कायनात इंसान के लिए, कुरान में है सूरह हूद में कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जमीन और आसमान इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए। ये सारी कायनात का मकसद इंसान को आजमाना था। तमाम चीजें इंसान की खिदमत में लगी हुई हैं, खा वो सूरज हो,
چاند ہو، ہاں سب کچھ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایون فرشتے آپ کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، فرشتے آپ کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں. یعنی اس کائنات میں سب سے سیریس کریشن کوئی اللہ کی ہے نا تو انسان ہے، اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یعنی اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جس نے خدا کو سیریس نہ لیا وہ مارا گیا. اور اس پہ ایک اور جملہ میرا، جس شخص نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. اللہ اکبر. ہاں جو وہ چاہے گا وہ اسے ملے گا. اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری، آخرت وہ پھر آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا. پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرے گا وہ کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین. اچھا منیجر صاحب، موت کی ہی گفتگو کو ہم مزید سمجھنا چاہیں گے. صحیح اسناد اور آپ کو میری زندگی کا یہ رخ بھی آپ کو نظر آیا؟ آپ نے تو مجھے اختلافی موضوعات پہ دیکھا ہے، میں ہر ٹاپک پہ بولتا ہوں. آپ میری قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ ان تمام لوگوں کو، وائزین کو دیکھنا چھوڑ دیں گے جو آپ کو فکر آخرت کے اوپر باتیں کرتے ہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی، اور توقع بھی یہی تھی. اور میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ تمام موضوعات عام طور سے یہ ایک مزاج ہے، روایت ہے، رسم ہے کہ ہمارے مہمان حضرات ہم سے سوال تک بھی منگوا لیتے ہیں کہ جی سوال ذرا اسٹڈی کر لیں، دیکھ لیں. تو پتہ نہیں مرزا صاحب کس چیز کا دعویٰ کریں گے، مگر الحمدللہ مزاج سلونی کا اثر مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ فی البدی ہے، اور فوراً سے جوابات بھی آ رہے ہیں. بہرحال اس سے آپ اتفاق اور اختلاف کر سکتے ہیں. میں کسی کی مریدیت کا قائل نہیں ہو رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو شواہد ہے میرے سامنے. انجینئر صاحب، صحیح اسناد کی روشنی میں روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ موت کے سفر کو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوتا ہے انسان کا عالم اسباب میں؟ عالم اسباب میں تو ممکن نہیں ہے. اب جو بندہ دنیا سے چلا گیا، سورہ یاسین کے اندر سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن یونیورسل ٹروتھ ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بس اتنا، اللہ کے اذن سے. وہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا کہ جو میت رکھی ہے اسے کہتے تھے کم باذن اللہ، وہ زندہ ہوتی تھی. تو یہ بہت ایکسٹراڈنری واقعہ ہے. پھر وہ لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ اس کو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں، تو وہ میت گواہی دیتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے. پھر وہ دوبارہ موت کی حالت میں واپس چلی جاتی تھی. یہ نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ سے زندگی سٹارٹ ہو جاتی تھی، نہیں، اس طرح نہیں ہے. لہٰذا وہ جو مردوں کو زندہ کرنا ہے وہ وقتی طور پر ہے، دنیا سے اس کا ایگزٹ ہو چکا ہے. اچھا، دنیا میں نہ تو روحیں یہ گھروں میں آتی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. نہیں آتی، نہیں، کہاں سے آنی ہے؟ روحیں تو قرآن میں واضح لکھا ہے کہ یا علیین میں یا سجین کے اندر ہے. نیکوکاروں کی روحیں علیین میں اور سجین میں ہے بدکاروں کی. ہاں، آپ کی قبر یا عالم برزخ، خواہ وہ شیر کا پیٹ ہو یا ہوا میں راکھ کا بکھرنا ہو، ایئر کریش میں یا سمندر میں غرق ہونا ہو یا مٹی کی ڈھیری کے اندر ہو، یہ تمام عالم برزخ ہے. اس روح اور جسم کا ایک رشتہ برقرار ہے جو کہ ان سین بیریئر ہے. وہ قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ان سین بیریئر ہے. اس کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے، نہ کیمرے میں کیچ کر سکتے، کیونکہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. عالم برزخ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش بیت المقدس میں، صحیح مسلم میں آتا ہے، جمع ہوئے، نبی الاسلام نے امامت کی. لیکن مجھے بتائیں ایک شہر میں اس زمانے میں 1,00,000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو کیا وہ مسجد میں پورا آئے گا؟ تو ہلچل مچ جائے گی جی. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ وہ اس فریم آف ریفرنس میں بات ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ ایک الگ دنیا ہے جو اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. اس کے اپنے رولز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیب کے پردے میں وہ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ یہ اللہ کا امر ہے اور تمہیں تو علم نہیں دیا گیا مگر قلیل. جب علم قلیل دیا گیا نبی الاسلام کو تو ہمارے ٹیچر تو وہ ہیں، جب انہیں قلیل علم دیا گیا تو بس جتنا دیا گیا انہوں نے اتنا ہی ٹرانسفر کرنا تھا. اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی کی روح نکال سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے، کسی کی روح کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. اور روح جو دنیا سے چلی گئی وہ چلی گئی. اب اس کے نکلنے کی جو تفصیلات ہیں وہ سنن نسائی کے اندر تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اہل ایمان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے مومن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کو بھی تردد ہے، اللہ کو بھی تردد ہے. کیوں؟ اس کے ریگارڈ میں کہ میرا مومن بندہ ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے. ویسے فی نفسی تو موت کو پسند کرتا ہے، لیکن
اس اعتبار سے کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا. دنیا میں رہنا تو چاہتا ہے انسان, یہ ول جو ہمارے اندر ہے اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جان بوجھ کے جا کے مر جائے. وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی چاہتا ہے کہ میں زیادہ عرصہ دنیا میں گزاروں, اللہ کو رسپانس کروں, زیادہ اپنے لیے ذخیرے آخرت اکٹھا کروں. اور پھر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طریقے سے چھوڑ کے چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ ماتا جب اعتراض ہے, شہید تو چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے, مطلب شہادت کی آرزو لے کے لوگ میدان میں اترتے ہیں نا. جی شہید تو چاہتا ہے, بالکل. موت اس لیے گلے لگاتے ہیں کہ موت آنی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ جا کے تو خود کافر کو کہتے ہیں کہ یہ میں کھڑا ہوں تو آگے مجھے تلوار مار دے. یہ نہیں, موت تو آنی ہے. ایگزٹ تو ہر بندے کا دنیا سے ہے. تو جب ایگزٹ ہے تو شہادت کے ذریعے ہو. یہ نہیں کہ خودکشی کرنی ہے آپ نے, خودکشی اور شہادت میں آپ نے فرق رکھنا ہے. تو موت تو آنی ہے. تو خواہش ہونی چاہیے کہ میں شہادت کی موت مروں, لیکن یہ خواہش نہیں ہے کہ میں جو فوراً مر جاؤں اور کوئی نیک اعمال نہ کر سکوں. ہاں, دین کو جب میری ضرورت پڑے تو پھر میری پہلی پرائورٹی وہی ہے. جس طرح حسین ابن علی حج کے دنوں میں کربلا چلے گئے تھے, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو حج آج تک سلامت ہے وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے. ہاں, اچھا, صلاح الدین ایوبی نے حج نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ اس سے بڑی پوسٹ کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہوا حج؟ جی میں نے الحمدللہ کیا 2007 میں. کوئی تصویر ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہے, اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہ عمرے کی نہ حج کی. لوگ تو کہتے ہیں جی جاتے بھی ہیں, جہلم سے باہر نکلتے ہیں اکیڈمی سے کہ نہیں. میں نے تصویر بنا کے کیا کرنا ہے, میں تو میرے بھائی نماز پڑھتا ہوں 5 وقت, تو میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی نمازی بھی نہیں لکھا, تو میں نے حاجی بھی نہیں لکھا, حج بھی کیا ہے, عمرے بھی نہیں, کتابیں بھی نہیں. وہ تو میں ایک سلوگن کے طور پہ بات کرتا ہوں. اچھا, اس طرف واپس آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تردد ہوتا ہے جب مومن کی روح قبض کرنی ہے, کیونکہ موت کو تو ناپسند ہر بندہ کرتا ہے. یہ میں اب تک نہیں سمجھ پا رہا, میری ہیلپ فرمائے. اللہ کو تردد یعنی وہ تو نفس مطمئنہ کو قرآن میں پکار رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ اگلی سٹیج ہے نا, یہ اس سے پچھلے والی سٹیج ہے. اچھا, تردد ہوتا ہے. پھر اس تردد کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ تردد اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے کہ میں نے اب مومن کو راضی کیسے کرنا ہے کو میرے پاس آئے. جس طرح سیدہ فاطمہ کا قول ہے صحیح بخاری میں, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا, کہ جب سے میں نے نبی الاسلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے تو اب میں تعجب نہیں کرتی کسی کو موت میں تکلیف میں دیکھوں. تو موت کی تکلیف سے تو نبی الاسلام کو بھی گزرنا پڑا ہے. یہ تکلیف تو ہے نا, کل نفس ہاں بالکل. اچھا, وہ تکلیف سے تو گزرنا پڑا. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ, اے اللہ رفیق اعلیٰ. تو میں نے سمجھ لیا کہ نبی الاسلام کو اب اختیار دیا گیا, چاہے آپ دنیا میں رہیں چاہے اللہ کے پاس جائیں, کیونکہ آپ اپنے صحت مندی کے دنوں میں کہتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے. وہاں پہ تردد اس لیے کہ مومن مرنا نہیں چاہتا. اچھا, ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ وقت دنیا میں گزاروں اللہ کے لیے. اچھا, موت کو تو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے اس اعتبار سے. یہ تو اسے پتا ہے کہ موت آنی ہے, لیکن جینے کی تو ہے. مثلا اگر ابھی یہاں پہ اچانک کوئی بم پھٹے تو آپ کیا شہید ہونے کے لیے تیار ہوں گے یا بھاگ دڑ کریں گے, سب کچھ کریں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی بٹھائے اس کے سامنے بھی ایسے اس کی بھی آنکھیں بند ہوگی. ظاہر ہے کہ اللہ نے نیچرل رکھا ہے ہمارے اندر. ولی اللہ کے لیے تو کہہ رہے ہیں ان پہ خوف ہی نہیں ہے. ہاں, وہ خوف کون سا ہے میں بتاتا ہوں. یہودیوں کے لیے کہہ رہے ہیں ان سے کہو تمنا کرو موت کی, نہیں کریں گے. وہ آپ ہمیں موت تک پہنچنے نہ دے رہے ہیں, میں اپنی بات پوری کر لوں نا, آپ راستے میں پکڑ لیتے ہیں. تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب یعنی موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی کرتا ہے. وہ ہے جو سورہ حامی میں سجدہ میں آیا کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں, انہیں جنت دکھائی جاتی ہے, جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا, اور ان نعمتوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میں نے ادھر ہی جانا ہے. ابھی تک اس کا ایمان بالغیب تھا. اچھا, اب وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے, جب اس نے دیکھ لیا نا پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی دنیا کی بیوی سے وہ مجھے جنت کی بیوی سوٹیبل ہے, اور وہی والی ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے مجھے جنت کی نعمتیں سوٹیبل ہیں. اور وہ اللہ نے رکھا ہے ایسا. وہ تو دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا بھی گزرا. بس وہ جب وہ دل پہ کھٹکا کیا وہ دیکھ لی, سن لی, پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں اللہ میں وہیں جاؤں گا. دیکھیں جب تک آپ اس کیفیت سے گزر نہیں سکتے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتا نا. وہ کیفیت جب آئے گی نا, اچھا پھر جب وہ انسان راضی ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے اللہ میں نے مرنا ہے, ورنہ کس کا دل کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال دیتے ہوئے سورۃ البقرہ میں کہ تم امیجن کرو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اچانک تمہارے پہ موت کا وقت آ جائے تو تمہیں اپنے بچوں کی کتنی فکر لگ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اس اعتبار سے کہ جو نیکی اپنی ضائع کر, تو کوئی شخص بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کے مرے کہ ان کا پیچھے پرسانے حال کوئی نہ, اور اچانک
ایک ہوائی جھکڑ یا کوئی آگ کا بگولا آئے اور تمہارے اس باغ کو ہلاک کر دے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مرو. یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی. یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے, یہ عیب والی چیز نہیں ہے زندگی سے محبت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی کی وجہ سے. ورنہ تو لوگ خودکشیاں کیوں نہ کر لیں, ہم خودکشی کیوں نہیں کرتے, ہم جینا چاہتے ہیں. نہیں لیکن علی بھائی یہ بات سمجھ نہیں لگی, پوری زندگی ہم نے فلسفے میں یہی پڑھا لالچ بری بلا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اینڈ ٹائم پہ لالچ دی جائے گی اور جنت دکھائی جائے گی. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت لالچ میں نہیں کرتا, اس لیے کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق ہے. یہ حضرت علی کی طرف تو ایک غلط بات ہی منسوب ہے, ہم تو اسے نہیں مانتا. یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے سورہ السجدہ میں کہ ہمارے نیک بندے خوف اور امید دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ ایک کوالٹی ہے مومن کی. کیوں؟ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ وہ لالچ ہی کہلائے گا. جی لالچ. یہ تما قرآن میں تما کا لفظ ہے. اب ہمارے ہاں لفظ ایک بدنام ہو گیا, سود. ہم ربا کے لیے بول رہے ہوتے ہیں. سود کوئی نیگیٹو ورڈ تو نہیں ہے, سود مند نہیں استعمال کرتے آپ اردو میں, تو وہاں تو آپ اس کا نفع لے رہے ہوتے ہیں مطلب. لیکن سود لفظ سور کی طرح بدنام ہو چکا ہوا ہے کیونکہ ربا کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ لفظ ہے ربا. ٹھیک ہے, سود کا لفظ پازیٹو تھا لیکن چونکہ بدنام ہو گیا, تو جو پازیٹو لالچ ہے وہ تو ہے, وہ تما کا لفظ ہے, وہ اللہ نے ہمیں تما دی, وہ شیطان نے دی. جی موٹیویشن ہے. تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اللہ کے لیے مکر کا لفظ نہیں استعمال ہوا. مکر. ہاں, تو جب ہم کرتے ہیں تو ہم وہ احتراماً اس کا ترجمہ اردو میں مسلمانوں کے شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. عربی میں تو لفظ موجود ہے, تدبیر بھی تو لفظ عربی کا تھا, اللہ نے تو استعمال نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے کو مسلمان کرنے کی کوشش کی خفیہ تدبیر کے ذریعے, لیکن اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کوئی حرج نہیں ہے, ایک ہی ورڈ ہے, جب ادھر استعمال ہوگا تو وہ ٹھیک ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. اللہ بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہے, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو وہ چیز دکھاتا ہے, پھر وہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جی یہ آخرت کے بارے میں آیا ہے. اچھا, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں انعام ملے گا. لیکن مجھے بتائیں, حدیث شفاعت میں تو آتا ہے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. ہاں جی, ہاں, تو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہاں گیا اگر انبیاء بھی یہ نہیں ہے؟ تو یہ سٹیجز ہیں نا. آپ ڈائریکٹ آخری سٹیج میں نہ پہنچ جائیں. پہلی سٹیج یہ ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے, اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے, اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ نبی الاسلام اس سٹیج کے دوران سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ آج اللہ تعالیٰ اس جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا. پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور ایک تھوڑی امید کی کرن پیدا ہوگی, پھر آگے معاملات چلیں گے. پھر نفسی نفسی کے بجائے پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب میں شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء فرشتے اور نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اچھا, ہاں, لیکن اس سے پہلے نیک بندے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا, یہ جو سٹیج ہے نا امن کی, یہ بعد میں آنی ہے. عرش کا سایہ بعد میں ہے, یہ ایک تکلیف سے سب نے گزرنا ہے. اچھا, نفسی نفسی جب انبیاء گزر رہے ہیں باقی تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر قیامت کے دن نے اپنا وہ معاملہ تو دکھانا ہے میرے بھائی. جس طرح عورت نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہی ہے اس خوشی کو پانے کے لیے جو اولاد کی شکل میں اسے ملے گی. ٹھیک ہے, تو شروع میں تو یہ ساری تکلیفیں ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی انسان. اچھا, پھر بخاری مسلم میں کہ تمام ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اور اما عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر سارے ننگے اٹھائے جائیں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے نہیں ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہو. یہ حقیقت بات ہے. یہاں پہ بھی جب بم بلاسٹ ہوتا ہے لوگوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں, پھر لوگوں کے جو ننگے بدن ہیں لوگوں کی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو اپنی موت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ اس کیفیت سے جب آپ گزریں گے نا موت کی, موت تو وہ ٹاپک ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر اور بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں مرنا ہے. جب تک مرنے کی تلوار آپ کے اوپر نہیں ہوگی آپ کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا. درست نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جتنے لوگ بھی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں. موت کو بھولے, جی موت کو. یہودیوں کے لیے قرآن کہہ رہا تھا جی جی کہ تمنا کرو موت کی. اچھا, میں نزا کی حالت کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. یہ ایک مزاج ہے اور اسی طرح سے تعارف کروایا جاتا ہے جی آخری وقت میں نزا کی حالت میں جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ جنتی ہو گیا. کیا پتہ ایسا ہی ہو؟ آپ وضاحت فرمائیں جی. آخری وقت میں نزا کی حالت میں کلمہ پڑھ لینے سے سارے اعمال پس پردہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے تو بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے صدق کے دل سے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا.
خواہ وہ شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، زنا کرتا ہو، تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی اپنے اعمال کا عذاب بھگت کر، یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے. کیوں؟ دوسری طرف بخاری میں حدیث ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. خود ہی انکار کیا. صحابہ نے کہا کہ من ابا یا رسول اللہ، کس نے، کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی انکار کر دیا، یعنی زبان حال سے انکار کر دیا. شستہ اردو میں اس کے لیے لفظ ہوگا گویا کہ اس نے انکار کر دیا. یعنی ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے جنت میں جانا ہے، لیکن اس کے کرتوت نہیں جنت میں جانے والے. تو یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک رزلٹ نکالا جاتا ہے. نزا کی جو تکلیف ہے وہ مومن نے بھی کاٹنی ہے، منافق نے بھی کاٹنی ہے، کافر نے بھی کاٹنی ہے. بخاری مسلم کے جب الفاظ ہیں، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو نزا کی تکلیف میں دیکھا ہے میں تعجب نہیں کرتی، لیکن وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جائے گا اہل ایمان کے لیے. اچھا، جھیلنا آسان ہو جائے گا، وہ دکھا دیا جائے گا. ہاں وہ دکھا دیا جائے گا، آہستہ آہستہ سارے معاملات اس کے لیے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ظاہر دنیا میں تکلیف تو ہوتی ہے میرے بھائی، آپریشن کی بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چیرا جو لگتا ہے نا آپ کو، وہ ایک لمبے آرام کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال ایک ایگزٹ تو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم کرے گا. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا، قبر کے سوالات کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا. یہی آیت نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کے کانٹیکسٹ میں تلاوت کی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ ان ساری چیزوں میں اب بات سے بات نکل آتی ہے. میں بڑا معذرت خواہ ہوں، تمام احادیث میں صرف ایک ہی حدیث میں یہ 3 سوالات مجھے سنائی دیے ہیں. ویسے صرف اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہے، اور یہ 3 جائے ایک ہی صحابی سے یہ روایت ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ 3 سوالات ہوں گے اللہ کے رسول کو دکھا کے ہوں گے، تصویر دکھا کے ہوں گے، یا سامنے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوگی؟ نہیں، قبر میں تو نبی علیہ السلام کی حاضری کا لفظ بولنا ہی گستاخانہ ہے. اچھا، بریلویوں کی ڈاکٹرن میں یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے. کیا نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے یا تشریف لائیں گے؟ تشریف لائیں. تو تو حاضر و ناظر لفظ ہی گستاخانہ ہے. لے جاؤ بریلویوں. ہاں، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہم بھی بریلوی رہے ہیں. یہ حاضر کا لفظ ہی گستاخانہ ہے. نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر، او بھائی ہم اپنے نبی کے سامنے حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ ہی گستاخانہ ہے، اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے. اب آ جائے قبر کے حوالے سے. جامع ترمذی میں موجود ہے 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. وہاں یہ الفاظ ہے من نبیو کا. یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ الفاظ بخاری کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا کچھ حصہ سنن ابی داؤد میں ہے. اچھا، اس میں وہ 3 سوال ہیں. جی، ٹھیک ہے. بخاری میں اگر ایک سوال ہے اس کا یہ مطلب نہیں باقی 2 ختم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بخاری میں حدیث کا صرف وہ حصہ رپورٹ ہوا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ ساری حدیث ایک جگہ جمع کی جاتی ہیں. جس طرح قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ ہے. کچھ الفاظ ایک سورت میں، سورۃ الاعراف تفصیلی ہے، سورہ حجر اور سورہ صاد یہ تفصیلی مقامات ہیں، لیکن مختصر مقامات بھی ہیں. سورۃ البقرہ مختصر ہے، سورہ بنی اسرائیل مختصر ہے، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ مختصر ہے. کچھ الفاظ وہاں پہ ہیں، کچھ وہاں پہ نہیں موجود، سب کو جمع کیا جائے گا. تو یہ 3 سوال جو ہے بیسیکلی 4 سوال ہیں. اچھا، کیفیت آپ بتا رہے تھے کہ جب پوچھا جائے گا اللہ کے رسول کے بارے میں، ہاں وہ میں ادھر تو بعد میں پوچھوں گا نا. سب سے پہلے تو پوچھا جائے گا تیرا رب کون. صحیح. تو جو مؤمن ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ، اور دین میرا اسلام ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو اللہ کے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے یا آپ کی شکل مبارک دکھائی جائے گی. اچھا، یہ انہوں نے خود ڈیٹیکٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ ہاذا کا سیگا نا، تو ہاذا کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. جی، ہم کہتے ہیں یہ بالکل آپ کی بات غلط ہے. کیوں؟ بخاری کے اندر جب عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی تو انہوں نے سیم لفظ استعمال کیا ھذا الرجل، حالانکہ وہ بیٹھا تھا شام میں، یہ مدینہ میں تھے. یعنی ھذا الرجل سے مراد جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے، خواہ وہ غائب میں بھی موجود ہو. عربی لغت میں ھذا جی استعمال ہو جاتا ہے. اچھا، اور اس پر ترا یہ کہ جواب میں وہ ھذا محمد رسول اللہ تو نہیں کہتا، وہ غائب کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہوا محمد رسول اللہ. تو جواب ہی بتا رہا ہے، ورنہ تو کہ ھذا محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی جو پوتا شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے، انہوں نے جال حق میں لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سامنے موجود نہیں ہے تو اس مردے کو چاہیے کہ وہ کہے ای الرجل،
کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو جب وہ پوچھ رہے ہیں نا اس مرد کے بارے میں کیا کیتا ہے تو مراد یہ وہ سامنے موجود ہے، ورنہ تو اس کو پہلا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس کی بات کر رہے ہو بھائی، کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تو ہم نے مفتی صاحب کا یہ اعتراض دور کر دیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، یہی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے، اس میں الفاظ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کس مرد کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے الذی بعث فیکم، اچھا، جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا پیغمبر بنا کر۔ اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کی بات کر رہے ہو، یعنی کسی غائب کا ذکر ہو رہا ہے، کسی غائب کا ذکر۔ پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، جواب ہی بتا رہا ہے ہوا، وہ تو اللہ کے رسول محمد ہے، ورنہ ہوتا ہاذا محمد رسول اللہ، غائب کی ضمیر، غائب کی ضمیر۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے، یہ بالکل فراڈ ہے۔ بریلویوں نے کہا کہ نبی اسلام تشریف لاتے ہیں، دیوبندیوں نے کہا شکل مبارک دکھائی جاتی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو دلیل ایک اور دیتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے رات کو جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ چند دن گزرے، نبی اسلام نے کہا وہ عورت میں نہیں دیکھ رہا، ان کا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ ہاں فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا؟ نبی اسلام کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ صفائی کرنے والی ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ہلکا جانا اس عورت کو، لیکن حضور نے اس کو امپورٹنس دی کہ مسجد کی صفائی کرتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، آپ قبر پہ گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے جنازہ پڑھا دوبارہ اللہ خود، اور واپس پلٹ کے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا۔ اچھا، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی، کافر کی قبر میں نور نہیں آ سکتا، مسلمان کی قبریں اس زمانے میں اندھیرے سے بھری ہوئی تھی۔ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، بھئی محبوب کے زمانے کے لوگ بھی اگر کام غلط کریں گے تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوں گی، تسی تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، اگلی بات، نبی الاسلام اگر اس کی قبر میں خود تشریف لے گئے تھے تو آپ صحابہ سے کہتے کہ ہاں ہاں یار وہ 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تھی، میں قبر میں گیا تھا، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو آپ نے تو یہ بات نہیں کی، آپ نے تو قبر کی جگہ بھی ان سے پوچھی ہے، تو اگر آپ قبر میں گئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا نا میں قبر میں گیا تھا۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ایون نبی الاسلام جو خواب میں آتے ہیں نا، یہ بھی نبی الاسلام کو نہیں پتا ہوتا میں کسی کے خواب میں کیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ مثلا آپ میرے خواب میں ہیں تو آپ کو کیا پتا ہوگا؟ یہ ایک اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے۔ اور نبی میں تو فرق ہے نا جی، جو فرق، ہاں وہ آگے چلے نا، وہ فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے، کہ آپ کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے، ہاں ان کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی الاسلام خود آ جاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں جو مسند احمد میں حدیث ہے، میں صبح سے کربلا میں اب حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، تو کیا پریکٹیکلی نبی الاسلام وہاں کربلا میں گئے ہوئے تھے؟ یہ ایک شبیہ ہے، ایک تمثیل کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس تکلیف سے گزارنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو لائیو منظر دکھایا جائے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے یہ خواب ابن عباس کو دکھایا گیا کہ نبی الاسلام تکلیف میں ہے حسین ابن علی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا۔ نبی الاسلام کیا اپنی پوری زندگی امت کا غم کھاتے رہے، اب وفات کے بعد بھی انہوں نے یہ غم کھانا ہے کہ کربلا کے لیے 50 سال بعد انہیں قبر سے نکال کے تو کربلا میں لایا جائے کہ دیکھیں ایک ایک بچے کا لاشا آپ کے سامنے اٹھے؟ یہ تو انتہائی گستاخانہ عقیدہ ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو دکھائی گئی ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی الاسلام کا دل دکھا ہے حسین کی شہادت سے، بس اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ وہاں آپ خود کربلا میں موجود تھے۔ خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ، وہ ایک ذریعہ ہے غیب کی خبر پہنچانے کا۔ اس کی ساتھ اچھا، اس سے بھی اگلی پھکی لے رہے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، جی، تو ذبح تو کو نہیں کیا، خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا۔ اچھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جی حضرت میں بھی آپ کے خواب میں موجود تھا، میں ذبح ہو رہا تھا، ان کو بھی نہیں پتا۔ یہ تمثیل ہوتی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ خواب منام ہے، خواب ہے، منام ہے نا، تو یہاں بھی منام کی بات ہو رہی ہے۔ قبر والی بات میں وہ خواب نہیں کہہ رہے، کون سی؟ حضور تشریف لاتے ہیں۔ نہیں، میں بات کر رہا ہوں جو یہ خوابوں میں کہتے ہیں نا کہ نبی اسلام آئے ہیں تو فزیکلی آپ آگے ہیں، یا آپ کو بھی پتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو ٹاپک ہی الگ ہے نا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا۔ نبی اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں 3 دن پہلے میں اس کی قبر میں گیا تھا، وہ حبشیہ عورت جو فوت ہوگی، ہاں مجھے پتا چلا، تم نے، آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہوگی، آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ نبی اسلام کوئی ایکٹنگ کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بعض اوقات پوچھنے کا ہر دفعہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں لا علم ہوں، مثلا خدا اس کے لیے کوئی کرائن ہاتھ میں کیا ہے، جی اس میں کرائن ہونے چاہیے نا، یہاں پہ کوئی کرائن نہیں ہے نا، اس میں کرائن نہیں ہے نا۔ اچھا، اس پہ بھی آپ مجھ سے لے لیں، یہ سلونی والی بات کرتے ہیں، اس میں الفاظ ہیں جب تک میں ممبر پہ موجود ہوں تو مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام جتنی دیر ممبر پہ تھے اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی کہ اب آپ سے جو بھی سوال پوچھے گا ہم
آپ کو اسی وقت اس کا جواب سکھائیں گے تاکہ آپ اپنی نبوت کو اسٹیبلش کریں. صرف ممبر پہ؟ جی ممبر پہ. اس لیے کہ نبی اسلام نے کہا جب تک میں ممبر موجود. اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل. جی دلیل اس کی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے کہا جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ مجھے ان کے جواب نہیں آتے تھے. یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے. اور میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکتا. وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, باہر کون سے کلر کا پینٹ ہوا ہوا ہے, کتنی سیڑھیاں ہیں. جو شخص ایک رات میں گیا ہے اور وہ بھی برزخی طور پہ, وہ اتنی ساری چیزوں کا حساب کیسے رکھ سکتا تھا؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب انہوں نے سوال کیے مجھے جواب نہیں آ رہے تھے, میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے جھوٹا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا. اللہ اکبر. وہ پوچھتے جاتے تھے, میں بتاتا جاتا تھا. یہ وہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جب اللہ چاہتا ہے نا اس وقت دکھایا جاتا ہے. ہر وقت ہر چیز کا علم. کیا پتہ ہر وقت اللہ چاہتا ہو, یعنی اس کی چاہت پہ مبنی ہے نا. یہ جو چاہت ہے نا یہ عقیدہ کفر ہے. اچھا جی, اس لیے کہ قرآن میں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ پہ مت کوئی عقیدہ منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہو. میں نے جو عقیدہ منسوب کیا اس کی میں نے آپ کو پریکٹیکل مثالیں دے دی کہ نبی الاسلام کو تھوڑی دیر پہلے اپنی نبوت کے بارے میں ہوا کہ یہ جھٹلائیں گے. اللہ نے یہ ساری مثالیں میں نے دی کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ وہ چیزیں دکھاتا تھا. اچھا پھر قرآن میں بھی جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے تھے اس سے پہلے آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح مصر پہنچ کے ہم نے جواب دیا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. یہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور سب کچھ عطا کر دیا ہے, یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ من گھڑت عقیدہ. ہم نے تو بڑے قائد کے دلائل رکھ دیے. اس کے اوپر جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کرنا کہ جی آپ فیتا لے کے تو ناپ رہے ہوتے ہیں نبی کے علم کو, نہیں. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, تم وہ اللہ کے پاس ہے. یہ ہے جی وہ علم جو نہیں ہے نبی کے پاس. آپ مجھے اچھا آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی اسلام کے پاس قیامت کا علم نہیں قرآن کی روح سے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, نہیں علم غیب تو ہم مانتے ہیں, الگ موضوع چلا گیا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. ایک چیز میں نے ثابت کر دی نا, آپ کی ڈاکٹرن ٹوٹ کی ماں کانا وما یکون کی, کیونکہ آپ نے کہا ہر چیز کا علم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تم سے قیامت کا اس طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح تم دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ جب جسے چاہے گا ظاہر کر دے گا. قرآن پورے کا پورا یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا علم نبی الاسلام کو نہیں دیا گیا بلکہ نشانیاں صرف بتائی گئی ہیں. نہ سن بتایا گیا, نہ تاریخ بتائی گئی, نہ یہ بتایا گیا کہ کتنی انسانیت پیریڈ گزارے گی تو قیامت آئے گی. یہ تو ایک واضح چیز قرآن میں آئی ہے نا, اس کا انکار تو کفر ہے نا. لیکن آج آپ بریلویوں سے پوچھیں, جال حق میں مفتی احمد خان نعیمی سے جب پوچھا گیا بھی بتاؤ یہ قیامت تو نکلا ہے نا, تم کہہ رہے تو فیتا تو اللہ نے مار دیا. تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی محبوبیت کا تقاضا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو قیامت کا بھی بتا دیا ہوگا خود سے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, یہ کذاب اللہ کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں. ٹھیک واضح ہو گیا. آپ نے شہیدوں کا ذکر کیا اور ظاہر موت کا ہمارا موضوع ہے, شہادت اس سے جڑی ہوئی ہے, گویا زندگی سے زیادہ جڑی ہوئی ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے یہ زندہ ہے ان کو مردہ نہ کہو. اب یہ کون سا فیس ہے؟ یہ برزخ کا کوئی فیس ہے یا شہید کس طرح سے زندہ ہے, رزق کس طرح سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ ڈیفائن کرتے ہیں صحیح کلیئر معنوں میں, کیونکہ اس کو ہم مردہ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں جی, یہ اس کو بھی پہلے کلیئر کر لیں. جو مردہ ہے اسے مردہ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ قرآن یہ نہیں کہنا چاہ رہا. اگر اس کا مطلب یہ ہے تو مجھے بتائیں, صحیح بخاری میں 4 جگہ تفصیلی خطبہ ہے سیدنا ابو بکر کا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو کہا ہے کہ نبی الاسلام مر چکے ہیں, حضور شہید ہوئے. ایک ٹاپک لادہ ہو گیا, ادھر ہے نا, ادھر ہے. نبی الاسلام تو افضل ترین شہید ہے. جی آپ شہید ہیں, آپ شہید ہیں. بخاری میں موجود ہے کہ اے عائشہ جو خیبر کے موقع پہ مجھے زہر دیا گیا تھا وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. نبی صاحب کو آنری طور پر اس شہد کو عود کروا کے شہادت کی موت دی گئی. یعنی آج یہ بات کلیئر ہو جائے نا کہ جی سب کے نزدیک ہے نبی صاحب شہید ہوئے ہیں, جی شہید ہوئے ہیں, لیکن یہ آنری شہادت ہے, یہ وہ والی شہادت نہیں ہے کہ میدان جنگ میں آپ شہید ہوئے ہوں. کیوں؟ وہاں اللہ کا ڈیوائن رول ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, یہ میری بات طے پا چکی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اگر عیسیٰ ابن مریم قتل ہو جاتے نا یہودیوں کے ہاتھوں تو ان کی تو رسالت فارغ ہو جاتی, کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتا ہے خود قتل ہو جائے تو پھر تو مخالف جیت کے. اسی لیے رسول جب بھی دھمکی لگاتا ہے نا اس کے مخالف قتل ہوتے ہیں, وہ نہیں قتل ہوتا. نبی الاسلام بھی قتل نہیں ہوئے, آپ کو آنری طور پہ شہادت دی گئی ہے 4 سال بعد اس زہر کا اثر واپس لا کے. انبیاء لیکن قتل ہوئے, یحییٰ علیہ السلام. جی وہ ہوئے. اچھا اب ادھر واپس ہیں جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی. شہید ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے ایک تقریر میں جذبات میں کہا کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. اچھا
تو یہ حضرت بکر صدیق کو وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ حضرت بکر نے کہا ہے، یعنی میں ان سے یہ کہوں گا، یہ تو حضرت بکر کا خطبہ ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صحیح بخاری میں 4 جگہ، جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا، 1241 نمبر حدیث ہے اور 1242 تفصیلی حدیث، وہ جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، فإن اللہ حی لا یموت۔ مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا حضرت ابوبکر نے؟ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا شرک جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہوا ہے۔ رسول اللہ نے بھی جیزس کرائسٹ بن جانا تھا پارٹ 2 اگر حضرت ابوبکر یہ خطبہ نہ دیتے، اور یہ انہوں نے نبی الاسلام سے ڈیڈکٹ کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ اچھا، اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں۔ اب پاکستانی کہتے ہیں جی وصال شریف فرما جائے یا شہید شریف ہو جائے، حالانکہ یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، اللہ نے تو نہیں یوز کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، میتون کے الفاظ ہیں۔ اور فإن محمد قد مات، یہ جو قرآن میں ہے نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، یہ ایک آنر ہے، عقیدے کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ انہیں مردہ نہ مراد یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو پھکا لے لے، شہید کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ وہ تو پھر زنا کر رہی ہے۔ صحیح ہے، کلیئر ہو گیا۔ ہاں اچھا، یہ آنر ہے۔ یہ آنر کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اس میں الفاظ ہے وہ اللہ کے حضور زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور لیکن ساتھ آیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ شعور کیا، انہوں کا شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو زندہ سے آپ مانگ سکتے ہیں، تو ہم اس لیے مانگتے ہیں شہیدوں سے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ شہید کی بیوہ نے نکاح کیوں کیا ہے، وہ تو بدکاری کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اور چیز ہے۔ تو یہ آنرری چیز ہے جی، آنر والی چیز ہے۔ اچھا، نبی کی جو بیوہ سے نکاح نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے شہادت والا ایشو نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ نبی کا پروٹوکول ہے، وہ پروٹوکول ہے کہ وہ امت کی ماں ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہاں پہ یہ والا معاملہ نہیں ہے، ورنہ اگر یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو وہاں پہ بھی اجازت ہو جاتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی کسی بیوی کے ساتھ شادی کرو، یہ آنری طور پہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں، یہ ہے اصل میں چیز۔ تو یہ جو مردہ نہ کہو، یہ آنری طور پہ کہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اور اس سے جہاد اور قتال کی ترغیب دلائی گئی کہ یہ کافر کہتے تھے نا، جو سورہ آل عمران میں آیا نا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر لوگ شہید ہوئے تو ان کا اگر ہمارے بھائی ہماری بات مان لیتے تو وہ شہید ہی نہ ہوتے، قتل ہی نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اگر تمہاری موت بھی لکھی ہوتی تم اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جس چیز کے اوپر ترس کھا رہے ہو نا، اور بھائی انہوں نے تو ابدی زندگی حاصل کر لی ہے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے۔ یہ جھوٹ ہے جو یہ بول رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں زندہ زندہ، جو بریلوی اور شیعہ کر رہے ہوتے ہیں زندہ زندہ، یہ بتایا کرو آخرت میں زندہ ہے، دنیا سے بھائی جا چکے، دنیا سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا سلام ان تک پہنچتا ہے۔ سبھی زندہ نہیں، آخرت میں مرا ہوا کون ہے؟ ہاں، آخرت میں سب زندہ ہے، لیکن شہید اللہ کی جنتوں میں پروٹوکول کے ساتھ زندہ ہے، اور جو کافر ہے وہ اللہ کی جہنم میں۔ یہ فرق ہے، دونوں جگہوں پہ ان کو رزق مل رہا ہوگا، زندگی کی علامت ہے رزق۔ نہیں نہیں نہیں، رزق جو مل رہا ہے نا جی، اللہ نہ کرے اس طرح کا رزق کسی کو ملے جو جہنمیوں کو مل رہا ہے، ان کو تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ زخموں کا دھون اور پیپ مل رہا ہے، اس رزق کو نہ کمپیئر کریں، رزق تو ہے نا، رزق آخرت کا ہے۔ آخرت کا آج قبر رسول آپ کھودیں، شہید کا پروٹوکول سرکار ایک منٹ، آج قبر رسول کھودیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی الاسلام وہاں پہ کھا پی رہے ہوں گے بیٹھ کے، یا اٹیچ بات ہوگا؟ میں نے ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں ہوگا، آپ ویسے ہی لیٹے ہوں گے جیسے لیٹے ہوئے تھے، وہ برزخ میں ایسا بھی نہیں کہا، مجھے اس کا بھی اعتراض نہیں، اس کا تو ہمیں پتا ہے نا کہ نبی الاسلام ویسے ہی ہیں، جو بخاری میں موجود ہے۔ آیات میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر میں، جی، وہ تو آج موسیٰ علیہ السلام میں کسی بھی پیغمبر کی قبر کھودیں وہ ویسے ہی ہوں گے، وہ برزخی معاملہ ہے، وہ تو وہاں پہ بیت المقدس میں بھی تھے، وہ برزخ کا معاملہ ہے، وہ آپ کے اس فریم آف ریفرنس کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے طے ہو گیا کہ قبر کے معاملات الگ ہیں، لیکن وہ اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے کہ آپ اگر کسی کی قبر کھودیں تو آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے آبزرو نہیں، یہ نبی الاسلام کو یہ آبزرو کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ میرا قیاس ہوا نا، نہیں قیاس نہیں، یہ تو عقیدہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہاں یہ عقیدہ ہے، قبر کھود کے تو نہیں دیکھا گیا نا، نہیں قبر کھود کے نہیں دیکھا، لیکن ایک تو ہوا نا صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں نکلایا تھا 70 سال کے بعد، تو وہ لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے، پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، انہوں نے کہا حضرت عمر کا پاؤں ہے، پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے قبر مرمت کی گئی۔ اب مجھے بتائیں
ایک زندہ بندے کا پاؤں ایسے باہر نکلا ہو اور وہاں جھمگٹا لگا ہو تو اپنا پاؤں نہیں سمیٹ لے گا. حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود تو اندر کو نہیں کیا. اس طرح کی کوئی انبیاء کی بات کر رہے تھے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو پروٹوکول ہے بعض اصحاب رسول کو, اللہ کے نیک بندوں کو, اہل البیت کو بھی حاصل ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ صحیح انبیاء کا پروٹوکول سب سے الگ ہے. نہیں, وہ الگ ہے. نبی جڑا شے کوئی نہیں ہے, مجھے بالکل ٹھیک ہے, وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ظاہر ہے. مجھے بتائیں, انبیاء جنت الفردوس میں جائیں گے نا, اور انبیاء کرام کے جو پیروکار ہیں سچے وہ بھی جنت الفردوس میں جائیں گے. تو آپ کیا کہیں گے, دونوں برابر ہو گئے؟ وہ علیین میں بس جنت الفردوس تو ایک ہے نا, اس میں آگے درجہ آتا ہے. یہاں پہ بھی شہید بھی زندہ, انبیاء کرام بھی زندہ, صحابہ کرام اہل بیت بھی آخرت کی زندگی میں زندہ, لیکن ان کے پروٹوکولز کا فرق ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. ہاں, اور مجھے یہ بتائیں, یہ بریلوی جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں, میں یہ کلیئر کروں گا, یہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 2 یہودی رمی الاسلام کی قبر کھود کے تو لاش نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, خواب والی بات. جی خواب میں. تو نبی علیہ السلام کیا نور الدین زنگی کے محتاج ہیں اپنی جو ناش مبارک کی حفاظت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ انا کفیناک المستہزئین ہے, تو وہ ادھر سے حفاظت کیوں کروائی گئی؟ بالکل جعلی واقعہ, اس کی کوئی سند نہیں ہے, جھوٹ ہے یہ. اچھا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, موت کے سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے, شہادت کے حوالے سے تو آپ نے بیان فرما دیا, فقہی سوال ہے اور اس پہ ذرا روشنی ہو جائے, کیونکہ مختلف مکاتب فکر میں مختلف آراء ہے. مرنے کے بعد یعنی میت کے لیے شوہر بیوی کا جو ازدواجی رشتہ ہے, یعنی اس کے لیے محرم ہونا کس طرح سے ثابت ہے نہیں ہے؟ مطلب وہ غسل دے سکتا ہے اپنی بیگم کو؟ جی کیوں نہیں دے گا. یہ حنفیوں نے ایک ڈھکوسلا کیا ہے کہ جی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بیوی تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. وہ کہتے ہیں شوہر نہیں دے سکتا اگر اس کی بیوی مر جائے. وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا. بھائی نکاح کہاں سے ٹوٹ گیا؟ وہ آخری وقت میں جب مری ہے تو اسی کی بیوی ہے. نکاح یہ تو کوئی اور کر سکتا ہے, وہ تو اس کی بیوی کی حیثیت سے مری ہے. مجھے بتائیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے نا, لباس کا اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. سب سے سوٹیبل کوئی اگر پرسنالٹی ہے نا اپنی بیوی کو غسل دینے کے لیے تو مرد ہی ہے. اس سے زیادہ تو کوئی اس کا پردہ رکھنے والا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک جذباتی چیزیں جو ہے مشہور کر دی ہوئی ہیں. اچھا, سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ. ہاں, تو وہ شوہر نہیں تھے. اور یہ پھک ہے جی, یہ مانتے ہیں, خود ہمیں بتاتے ہیں, سندیں چھوڑ دیں, سندوں کی بحثیں ہم سے کوئی نہ کرے. اب یہ تو وہ واقعات ہیں جو خود بیان کرتے تھے. یہ سندیں تو ہمارا مسئلہ ہوتی ہیں. المستدل للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, یہ چھوڑ دیں. یہ ہمیں سناتے تھے کہ جی حضرت فاطمہ کا وہ پردہ تھا کہ مولا علی نے خود غسل دیا, ان کے تو برنا جسم کو کسی عورت میں نہیں دیکھا. اور ظالموں, اس میں سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا کہ وہ ان کے شوہر تھے تو نکاح ٹوٹ نہیں گیا تھا آپ کے بقول. تو یہ پھک ہے. اور پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بیوی کو غسل دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یار یہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. یہ اس قسم کی جو باتیں مشہور کرتے ہیں, مطلب یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے باتیں نکال دی ہیں. ہم تو ان باتوں کو بالکل درست نہیں سمجھتے. بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے, شوہر بھی اپنے, دونوں دوسرے کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی. اچھا, یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جنت میں یہی بیویاں ملتی ہیں یا ہو رہے ہیں کچھ الگ فریم کی ہوتی ہیں, کیٹیگری الگ ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ وہ جو کہا گیا غلام اور مخنث ان کی کوئی تعداد ہوتی ہے؟ دیکھیں, یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کا جنت میں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. پلان نہیں. ہاں, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ جنت میں جانے میں کامیاب بھی نہ ہو. اور جو بیچارے جنت کی فکر میں ہے نا, وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے, وہ تیاری میں ہے. اور یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, یہ جملہ کسی کو شاید بھاری لگ رہا ہو, قرآن میں بھی لکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ نبی سے بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, سورہ شورا میں. اور جو قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ آ ہی نہ جائے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے نہ کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کے اندر کوئی تفصیلات میں جائیں اور چسکے لیں. اس کے لیے آپ طارق جمیل صاحب سے رابطہ کریں. ہم آپ کو اجمالاً کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. اچھا, ہاں, یہ کیٹاگوریکل ہے. ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے, یہ کیٹاگوریکل جملہ ہے. تو جو آپ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. کراچی رہنے والا اگر خواہش کرے کہ میں انجینئر مرزا کے ساتھ پڑوسی ہو جاؤں, اور جہلم والا بھی جنت میں خواہش کرے, تو وہ خواہش پوری ہو جانی ہے. جہلم والا تو یہ خواہش کرے گا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہو, نہ اسے کراچی والے سے ہے, نہ بریلی والے سے, نہ دیوبند والے سے. خواہش کی بات ہے نا, کوئی بھی خواہش کرے. تو یہ 2-3 پرسنالٹیز ہو جانی ہے. اس طرح بیگمات بھی, مثلا مجھے ایک خاتون پسند ہے اور کسی کو کوئی دوسری خاتون, وہی خاتون پسند ہے, تو وہ دو. دیکھیں, یہ ڈومین اللہ تعالیٰ کی ہے. میں اس پہ بول تو سکتا ہوں, میرے اندر کمپیٹنسی ہے, لیکن یہ میرے انٹرسٹ کا ٹاپک نہیں ہے.
نہ میں اس کو اس لیول پہ اترنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے لیے کوئی کلپ بنا کے تو لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیں. بھائی اس وقت تو اپنی آخرت کی تیاری کریں, آپ نے مرنا ہے, اللہ کے حضور جانا ہے. ایک دفعہ ادھر سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے, آگے جا کے اللہ نے آپ کو سب کچھ دینا ہے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو گے. ٹھیک ہے, جب یہ کیٹاگوریکل جملہ ہے نا, ہر وہ چیز ہے جو تم خواہش کرو گے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو ایک بیوی دے جنت میں یا 1000 بیوی دے, جس شکل کی وہ چاہے اس شکل و صورت کی دے, جس طرح کی وہ چاہے اس طرح کی دے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے کہ ایک عورت کو جس طرح کا شوہر وہ چاہتی ہے وہ مل جائے. اچھا, ہاں, اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے اوپر. سبحان اللہ. بے شک. میں میت کے حوالے سے اس میں صرف میں ایک جملہ کر دوں جو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو کثرت ازواج ہے, تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں, اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں اپنے لیے فکس کر لی ہیں نا اپنی ایک ڈیسٹنی کے اندر, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد رکھا ہوا ہے جنت میں بھی. جی, اس فریم آف ریفرنس سے وہ عورت باہر نہیں نکل سکتی. اچھا, اب اگر وہ چاہے کہ میری خواہش پوری ہو, جی خواہش پوری کرنے کا طریقہ ہوگا, اسے مرد بنا دیا جائے گا عورت کو. جی, کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ان رولز کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا اس کو قانون اس پہ اپلائی ہوگا, یہ اس کے اوپر نیشنلٹی والا اس صورت میں اپلائی ہوگا. یہ میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں, یہ میں نے قرآن و حدیث میں نہیں کر رہا. نہیں, میں سولوشن میں ٹرانسجنڈر ہی بن جائے گا. نہیں, کیوں بنے گا, اللہ نے بنانا ہے نا. اللہ. جی, اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کی شکل کی عورت دکھائی جا سکتی ہے آپ کو, مگر بنائی نہیں جا سکتی. نہیں, وہ تو نہیں, اللہ تو بنا سکتا ہے نا. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس لیے اللہ پہ آپ یقین کریں, اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا. تو اگر کوئی عورت کہے گی نا کہ مجھے مرد زیادہ چاہیے تو ٹھیک ہے, یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی آپ رول کے طور پہ نہیں توڑ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد رکھا ہے. اب اگر کوئی عورت کہتی ہے جی مجھے جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی خواہش ہے, تو ٹھیک ہے, پھر وہ اللہ کے اس پہلے رول کو ٹیسٹ کے اندر آئے گی کہ وہ اللہ کی خواہش پہ اسے مرد بنایا جائے گا, اس کے بعد جتنی مرضی عورتیں رہیں. اللہ کے اس چیز سے آپ باہر نہیں جا سکتے نا, وہ اللہ کے اپنے رولز ہیں. میں نے سولوشن آپ کو دے دیا, یہ موجود ہے. اور آخری بات, یہ سارے کے سارے مسئلے آپ کے ہیں اس دنیا کے اندر, آخرت کی ڈومین ہی الگ ہے. آپ مجھے بتائیں, شادی سے پہلے نوجوان مرد و عورت شادی کو کس طرح آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, شادی کے بعد ان چیزوں کی 1% بھی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے, کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے. بھائی آپ جب جنت میں جائیں گے نا, اگر مجھ سے پوچھیں جنت میں جا کے جو آپ کی سب سے شدت کی خواہش ہے نا, وہ اللہ کا دیدار ہے. اچھا, ہاں, یہ سب سے بڑی نعمت ہوگا. جی ہوگا, آپ اس کے قائل ہیں. جی, قرآن میں لکھا ہے. میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں, میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں نے تو زندگی کاٹی اس میں, میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرنا ہے. یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ مولا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں. پھر کہتے ہیں نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے, تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا نا بقول تمہارے بھی. یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ ان آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہے نا, تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے. یہ خوبصورت موضوع ہے, دل نہیں کر رہا مگر وائنڈ اپ میں نے کرنا ہے اور اس سوال کی طرف میں نے آنا ہے. عام طور سے غسل میں یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, شرم گاہوں کو اندر سے صاف کرنا ہے, دبانا ہے, یعنی یہ چونکہ ایک مسلکی بحث بھی شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز ڈالنا اور نکالنا, اس پہ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ خدا کے لیے قرآن میں واضح ہے کہ جب کوئی جنبی ہو تو غسل کر لے, ٹھیک ہے, اور غسل کرنے کے لیے وہی طریقہ ہے کہ ظاہری بدن کے اوپر آپ نے پانی بہانا ہے. دیٹس آل. ہاں جی, یہ جو حنفیوں نے کہا کہ ناک میں ادھر تک چڑھ جائے, اللہ کے بندو یہ کس حدیث میں آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث سے لے کے آتے ہیں تو وہ طریقہ ہے, وہ جو طریقہ بیان کر رہے ہیں وہ تو مجھے بتائیں. قرآن میں وضو تو چہرے سے شروع ہو رہا ہے, بخاری مسلم میں وضو جو ہے کلی اور ناک سے شروع ہو رہا ہے, تو جس سنت ہے اصل وہ ہے کہ چہرے سے 4 فرائض ہے, چہرہ, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت, سر کا مسا اور پاؤں کو دھونا, اور مسا بھی ثابت ہے, دونوں چیزیں وہ الگ سے. جی وہ ایک لادہ ٹیکنیکل بحث ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, پھر اور چیز شروع ہو جائے گی فی الوقت میں. اور قرآن میں ہے کہ جب تم جنبی ہو تو تم نے غسل کرنا ہے, اور غسل عرف عام میں جسے غسل کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ظاہری بدن جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر پانی بہانا ہے, بس ظاہری بدن کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. تلقین کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ مردے کو تلقین کرنا, اسے کچھ سنانا ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے, یہ صوفیاء کی گھڑی ہوئی خرافات ہیں. جی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ اذان دیں, انگلی رکھ کے کریں. حدیث میں صرف یہ ملتا ہے, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے
دعا کرو، بس یہ چیز ہے. آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اسے قبر کے سوالات میں استقامت نصیب فرما. بس اذان نہیں دینی قبر؟ نہیں، اذان کوئی ثابت نہیں ہے. اذان جنازے کی نماز کی اذان نہیں ہے تو قبر کی اذان کہاں سے آ جائے گی؟ لاجیکلی اسپیکنگ کہ جو نماز ہے جنازے کی اس کی اذان تو کوئی نہیں ہو رہی ہے، اور جہاں نماز بھی کوئی نہیں قبر پہ صرف دعا کرنی ہے، اس کی اذان کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ایک چاہنے والے پوچھ رہے تھے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غیر مسلم کا جنازہ پڑھایا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں پڑھایا. منافق کا پڑھایا تھا. ہاں جی، غیر مسلم کا نہیں پڑھایا. وہ بھی قانوناً چونکہ مسلمان تھا اس لیے پڑھایا، اور بعد میں اس سے بھی منع کر دیا گیا سورہ توبہ میں. نہ تو آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، نہ اس کے لیے دعا کرنی. غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا، کیونکہ جنازے کے اندر آپ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں کسی نبی اور کسی اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ چاہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی کفر کی حالت میں مرا ہو کہ اس کے لیے دعا کرے. جب دعا نہیں کی جا سکتی تو جنازہ تو دعائیں مغفرت ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی. ماشاءاللہ واضح ہو گیا. بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ نے ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمائی اور بہت ہی آسان انداز سے. زرمن پروگرام کو آپ نے دیکھا اور بہت ہی ایک خوبصورت سا جائزہ آپ نے موت، عالم موت، پھر برزخ، اور اس کے بعد یہاں تک کہ ہم قبر تک بھی پہنچے. ہم نے میت کے احکام اور اس کے بعد جنازے کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیا ہے. امید ہے اللہ نے زندگی دی، جیسے کہ انجینئر صاحب نے فرمایا یہ آن ریکارڈ چلا گیا. اس کا اجر آپ کو، مجھے اور سب کو، خاص طور سے انجینئر صاحب کو ملتا رہے گا. اپنا خیال رکھیں گے. میں اور مولانا کے سفر میں دیکھتے رہیں گے پروگرام کو. جزاک اللہ خیر.